अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। ये सफ़र स्कर्दू की बर्फ़ से ढकी चोटियों से शुरू होता है, जहाँ पहाड़ों के दरमियान पलने वाला 22 साला रेहान अपनी सादगी, खामोशी और भोलपन के साथ ज़िंदगी गुजार रहा था। उसके घर में गुर्बत थी मगर इज्जत थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा दुनिया में मेहनत और नीयत साथ हो तो रास्ते खुद खुलते हैं। यही जुमला उसके दिल में नक्श हो गया था। मगर अस्कुर्दू की छोटी सी वादियों में रहकर वो हमेशा सोचता था कि क्या उसकी किस्मत भी कभी बदल सकेगी। क्या वो अपने बहन भाइयों के लिए बेहतर ज़िंदगी का सामान कर सकेगा। इन्हीं सोचों के साथ उसने पहली बार स्कुर्दू को छोड़ने का फैसला किया। एक बस, एक बैग और दिल में नागुफ्ता उम्मीद। स्कर्दू से इस्लामाबाद का सफ़र लंबा था, लेकिन उसके लिए ये लंबा सफ़र एक नए ख्वाब की दहलीज था। एक ख्वाब जो शायद उसे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं आता था। इस्लामाबाद पहुंचकर वो हैरान रह गया। ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें, गाड़ियों की आवाज़ें, लोगों की जल्दी तेज़ चलने की आदत, ये सब उसकी वादी की खामोश सुबहों से बहुत मुख्तलिफ था। हर चीज़ बड़ी थी, बड़ी और भारी, जैसे शहर खुद इससे पूछ रहा हो, क्या तुम संभाल लोगे। मगर उसके अंदर कहीं एक हिम्मत थी जो उसे बार बार आगे बढ़ाती थी। कुछ दिन तक वो दर बदर नौकरी तलाश करता रहा। कभी उसे धक्के मिले, कभी बेइज्जती सुननी पड़ी, कभी काम मिला मगर धोखा हुआ। मगर उसकी आंखों में उम्मीद कम ना हुई। उसे सिर्फ एक मौका चाहिए था, एक सच्ची जगह, एक सच्चा रोजगार। शायद किस्मत वाकई उसकी मेहनत के पीछे चल रही थी, क्योंकि एक दिन उसे एक फैशन कंपनी में हेल्पर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह कम थी मगर माहौल अच्छा था, और रेहान के लिए यही काफ़ी था। उस कंपनी की मालिक नादिया थी, 44-45 साल, पुरकशिश, मजबूत, आज़ाद मिजाज और अपनी ज़िंदगी के मुश्किल मरहलों से गुजर कर एक नरम मगर संजीदा चेहरे वाली औरत। उसका अपना एक क्लास था। वो जिस जगह जाती, अपनी मौजूदगी का एहसास खुद ब खुद छोड़ती जाती। रेहान जिस दिन पहली बार उसे देखता, उसे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था कि यही औरत उसकी ज़िंदगी की सिमत बदल डालेगी, शायद खुद अपनी भी। पहला दिन आम था। रेहान को कपड़ों के स्टोर रूम में काम दिया गया। वो खामोशी से कपड़े फोल्ड करता रहता, नज़रें उठाकर किसी को नहीं देखता था। बस काम, बस जिम्मेदारी। मगर इसी खामोश स्टोर रूम के दरवाजे पर अचानक कदमों की आवाज़ गूंजी। सर उठाकर रेहान ने देखा, और पहली बार उसने नादिया को देखा। उसकी नज़र रुक गई। पल भर के लिए सांस जैसे रुक सा गया। इतना नहीं कि वो कुछ कह सके, मगर इतना ज़रूर कि वो घबराहट की हल्की सी लहर महसूस करे। नादिया ने बस एक आम सा गुड मॉर्निंग कहा, मगर रेहान के दिल में जैसे तूफान उठ गया। वो जल्दी से जवाब देने की कोशिश करता है, मगर आवाज़ लड़खड़ा जाती है। नादिया ने उसे दिलचस्पी से देखा, एक सानिये के लिए, इतनी देर के लिए कि दोनों को एहसास हुआ कि कुछ गैर मामूली है, मगर उसकी वजाहत किसी के पास नहीं। इस लम्हे में रेहान नादिया के लिए महज एक मुलाजिम नहीं था, कुछ था। मासूमियत का कोई लच्छा, सादगी का कोई निशान, या शायद एक खामोश डर जिसमें कशिश छुपी होती है। वो आगे बढ़ी तो रेहान मज़ीद पीछे हट गया। नादिया ने अपनी फ़ाइल सही की, मगर हकीकत में वो रेहान के रद्द अमल को देख रही थी। वो सोच रही थी कि एक नॉर्मल सा गुड मॉर्निंग भी इस लड़के को इतना घबरा सकता है। क्यों? ये घबराहट अजीब भी थी, मासूम भी, दिलकश भी। और शायद बरसों बाद पहली बार नादिया को लगा था कि कोई उसकी बातों से नहीं, उसकी मौजूदगी से मुतासिर हो रहा था। रेहान ने उस दिन सिर्फ काम किया, सिर्फ खामोशी में अपना वक्त गुजारा, मगर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इस खातून की मौजूदगी उसे अंदर तक हिला देती है।
وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا تھا، شرمیلا، کم گو، مگر آج کی گھبراہٹ کچھ اور تھی، جیسے نادیہ کی آنکھیں اس کے اندر تک دیکھ رہی تھیں۔ دن ختم ہوا مگر احساسات ختم نہیں ہوئے۔ ریحان کو پہلی بار لگا کہ اسلام آباد کا یہ بڑا شہر شاید اسے بدل دے گا، اور نادیہ کو پہلی بار لگا کہ ریحان جیسے لڑکے اس کے دل کے بند دروازوں پر ہلکی سی دستک دیتے ہیں، بہت ہلکی مگر محسوس ہونے والی۔ یہ سب محض چند منٹوں کا واقعہ تھا، مگر ان چند منٹوں نے آنے والے دنوں کی پوری بنیاد رکھ دی تھی، جس کا دونوں کو بھی ابھی اندازہ نہیں تھا۔ اس دن کے بعد نادیہ کے رویے میں ایک باریک سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ تبدیلی اتنی ہلکی تھی کہ دفتر کے دوسرے لوگوں کو محسوس نہ ہوتی، مگر ریحان کے دل میں وہ لرزتی ہوئی لہر بن کر رہ گئی تھی۔ نادیہ نے کبھی کسی نئے ملازم کو اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ اس کی کمپنی میں روزانہ نئے لوگ آتے جاتے تھے، کام چلتا رہتا تھا، مگر ریحان کچھ الگ تھا۔ شاید اس کی خاموشی، شاید اس کا ڈر، یا شاید وہ سادگی جو اسلام آباد کے مصروف اور چمکتی دنیا میں بہت کم نظر آتی ہے۔ نادیہ جب اپنے شیشے کے کیبن سے باہر جھانکتی تو اسے اکثر ریحان نظر آتا، کام میں لگا ہوا، نظریں جھکائے ہوئے، جیسے شہر کے شور میں بھی وہ اپنی پہاڑیوں کی خاموشی ساتھ لایا ہو۔ اگلی صبح جب ریحان اسٹور روم میں کپڑے ترتیب دے رہا تھا، نادیہ جان بوجھ کر آہستہ قدموں سے وہاں گئی۔ اس کے قریب پہنچ کر وہ رکی، مگر اس نے سلام نہیں کیا۔ وہ صرف دیکھتی رہی، جیسے کوئی آرٹسٹ ایک ادھوری تصویر کا جائزہ لے رہا ہو۔ ریحان نے بنا دیکھے محسوس کر لیا کہ کوئی کھڑا ہے۔ جب اس نے اچانک پلٹ کر دیکھا تو نادیہ اس کے بالکل پیچھے موجود تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کپڑا فوراً نیچے گر گیا۔ نادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، آپ اتنا ڈر کیوں جاتے ہو؟ اس کے اس سوال میں شرارت بھی تھی اور دلچسپی بھی۔ ریحان کی زبان الجھ گئی۔ جی وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پایا۔ نادیہ نے قدم آگے بڑھائے اور اس کے ہاتھ میں وہ کپڑا اٹھا کر اسے تھما دیا۔ میں بس دیکھ رہی تھی کہ تم کام کیسے کرتے ہو۔ اس جملے کی سادگی میں کچھ ایسا تھا کہ ریحان کی سانسیں پھر بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ صرف جی میڈم کہہ سکا، مگر میڈم کا لفظ نادیہ کو عجیب لگا۔ اسے یہ لفظ پسند نہیں آیا، شاید اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ ریحان اسے ایک عام انسان کی طرح دیکھے، کوئی دور کھڑی مالکن نہ سمجھے۔ نادیہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کے قریب ہونے سے ریحان اتنا بے چین ہو رہا تھا کہ وہ خود حیران ہو گئی۔ وہ ایک مضبوط، اعتماد بھرے رویے والی عورت تھی۔ لوگ اس کے سامنے گھبراتے تھے، مگر ریحان کی گھبراہٹ میں کوئی خوف نہیں تھا۔ یہ کچھ اور ہی تھا، کچھ ایسا جسے وہ خود بھی ابھی سمجھ نہ پائی تھی۔ اس کا پیچھے ہٹنے کا انداز، نظریں نیچی رکھنا، بار بار پلکیں جھپکنا، یہ سب اسے غیر معمولی حد تک دلچسپ لگ رہا تھا۔ جب وہ واپس جانے لگی تو اچانک رک گئی۔ بغیر پلٹے اس نے کہا، ریحان، جب میں بات کروں تو گھبرایا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ اس نے اتنی دھیمی آواز میں جواب دیا کہ شاید وہ خود بھی نہیں سن سکی۔ جی، کوشش کروں گا۔ لیکن اس کوشش کا مطلب وہ دونوں سمجھتے تھے کہ آسان نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد نادیہ نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ ریحان کی موجودگی کو بے وجہ تلاش کرنے لگی ہے۔ کبھی وہ شیشے کے پار دیکھ کر اسے ڈھونڈتی، کبھی اسے کسی بہانے اسٹور روم سے بلا لیتی۔ وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی جن کا اصل میں جواب جاننے میں اسے کوئی دلچسپی نہ ہوتی، مگر اسے یہ دیکھنا اچھا لگتا تھا کہ ریحان جواب دیتے ہوئے کس طرح الجھ جاتا ہے۔ کبھی وہ اس کو قریب بلا لیتی اور ریحان کا چہرہ فوراً سرخ ہو جاتا۔ یہ سب نادیہ کے لیے نیا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے وہ برسوں بعد کسی کھیل کی طرف کھینچی جا رہی ہو، ایک ایسا کھیل جس کے اصول وہ خود بھی پوری طرح نہیں جانتی تھی۔ ایک دن نادیہ نے دیکھا کہ ریحان ایک بھاری ڈبہ اٹھائے لڑکھڑا رہا ہے۔ وہ فوراً اس کے قریب گئی، مگر اس کی نیت مدد نہیں تھی۔ اسے صرف یہ دیکھنا تھا کہ جب وہ اچانک سامنے آئے گی تو ریحان کا رد عمل کیا ہوگا۔
جیسے ہی وہ اس کے سامنے آئی، ریحان کا ہاتھ ڈبے سے پھسل گیا اور ڈبہ زمین پر گرا، مگر نادیہ نے ہنس کر کہا، اتنے بھی نہیں گھبراتے؟ ریحان نے سر جھکا لیا، جیسے وہ اپنی اس بے بسی پر خود بھی حیران تھا۔ نادیہ نے اسے غور سے دیکھا۔ تم کہاں سے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ریحان نے آہستہ آواز میں کہا، اسکردو سے۔ نادیہ نے پہلی بار اس کے لہجے میں موجود پہاڑوں کی ٹھنڈک محسوس کی۔ تو اسکردو کے لوگوں کا دل بھی ان پہاڑوں جیسا ہوتا ہے، مضبوط، خاموش، سرد؟ اس نے نیم مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ریحان پہلی بار تھوڑا سا مسکرایا، مگر پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ نادیہ اس ایک لمحے کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتی چلی گئی۔ اس دن کے بعد بات صرف گھبراہٹ تک محدود نہیں رہی۔ اب نادیہ کے اندر ایک عجیب سی جستجو پیدا ہو گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس لڑکے کی خاموشی میں کیا چھپا ہے۔ وہ کیوں اس کے قریب آ کر یوں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے؟ اور یہ سوال اسے ریحان کی طرف پہلے سے زیادہ کھینچنے لگا تھا۔ شاید وہ خود بھی جانتی تھی کہ یہ کشش عام کشش نہیں ہے، یہ کچھ ایسا تھا جو دونوں کو آنے والے دنوں میں ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جس کا وہ دونوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نادیہ کو اب ایک نیا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ نہ جانے کب، کیسے اور کس طرح یہ شوق کسی فیشن برانڈ، کسی نئے کلائنٹ، کسی بڑی ڈیل یا کسی شہرت سے متعلق نہیں تھا۔ یہ شوق ایک انسان سے متعلق تھا، ایک ایسے نوجوان سے جو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کی معصومیت میں کتنی طاقت چھپی ہوئی ہے۔ وہ دیکھتی کہ جیسے ہی وہ اسٹور روم یا راہداری میں قدم رکھتی ہے، ریحان فوراً سیدھا ہو جاتا ہے، ہاتھوں کی حرکت سست ہو جاتی ہے، سانس آہستہ آہستہ بے ترتیب ہونے لگتی ہے۔ اس کی یہی کیفیت نادیہ کو ہر روز کچھ اور بڑھاتی، جیسے وہ اس کے رد عمل کے پیچھے چھپی کہانی پڑھنے لگی۔ لیکن کچھ لوگ طاقت کے پیچھے دوڑتے ہیں، کچھ تعریف کے، مگر نادیہ آج کل ریحان کی گھبراہٹ کے پیچھے دوڑ رہی تھی، جس میں نہ کوئی مطالبہ تھا، نہ کوئی مقصد، صرف کشش تھی، عجیب، نرم مگر گہری۔ ہر صبح نادیہ جان بوجھ کر 10 منٹ پہلے دفتر پہنچتی، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ریحان اپنی ڈیوٹی کیسے شروع کرتا ہے۔ اس کی سادگی میں ایک خاموش ترتیب تھی، وہ چیزیں دھیرے دھیرے اٹھاتا، نرم ہاتھوں سے ترتیب دیتا، جیسے ہلکی سی آواز بھی کسی راز کو جگا دے گی جسے وہ چھپائے بیٹھا ہے۔ نادیہ کے دیکھنے سے اسے کبھی خبر نہ ہوتی، کیونکہ وہ ہمیشہ پیچھے سے مشاہدہ کرتی تھی، مگر اس خاموش نظارے میں عجیب سکون تھا، ایک طرح کا کنیکشن جو ریحان کو معلوم نہیں تھا، مگر نادیہ پوری شدت سے محسوس کرتی تھی۔ ایک دوپہر نادیہ اپنے کیبن اور اسٹور روم کے درمیان فاصلہ کچھ زیادہ رکھے بغیر آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی وہاں آئی۔ ریحان شیلف پر کپڑے رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے نادیہ کو قریب محسوس کیا، اس کی حرکت ایک دم ٹھہر گئی۔ وہ آہستگی سے مڑا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی بے نام شدت تھی جو نادیہ کو دن بدن کھینچتی جا رہی تھی۔ نادیہ نے کورے لہجے میں پوچھا، یہ شیلف غلط ترتیب میں ہے، دکھائیں ذرا۔ اور وہ جانتی تھی کہ وہ ترتیب درست ہی ہے، مگر مقصد صرف تھا یہ کہ ریحان اس کے قریب آئے۔ جیسے ہی وہ نزدیک ہوا، اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کانپ دوڑ گئی۔ نادیہ نے اس کی سانسوں کی رفتار میں آنے والی تبدیلی کو فوراً محسوس کیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی لالی دوڑ گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی کسی تار کو چھو لیا ہو۔ یہ سب کچھ لمحوں میں ہوا، مگر نادیہ کے لیے وہ لمحے بہت قیمتی تھے۔ وہ جھک کر اسے سمجھانے لگی، حالانکہ اس کے الفاظ سے زیادہ اس کا جھکاؤ ریحان کی حالت کو بدلنے لگا۔ وہ پیچھے ہٹا، مگر شیلف کی لکڑی اسے مزید پیچھے نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ پھنس سا گیا، اور نادیہ یہ منظر جان بوجھ کر رکھے ہوئے فاصلوں کے ساتھ دیکھتی رہی۔ وہ مسکرائی نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت مسکراہٹ ریحان کی گھبراہٹ کو اور بھی بڑھا دے گی۔ یہ روز کا معاملہ بننے لگا۔ نادیہ کبھی بہانے سے اس کا نام پکارتی، کبھی دفتر کے کسی کونے میں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی، کبھی قریب آ کر غیر ضروری سوالات پوچھتی۔ ریحان کی گھبراہٹ اسے حیران بھی کرتی، مزہ بھی دیتی،
اور کہیں نہ کہیں متاثر بھی کرتی۔ وہ سوچتی کہ اس بڑے شہر میں رہ کر لوگ مصنوعی چہرے پہن لیتے ہیں، مگر یہ لڑکا، یہ تو جیسے اپنے اندر کوئی پہاڑی شفافیت لیے پھرتا ہے۔ اس کی آنکھیں جھکنے کے باوجود سچ بولتی ہیں۔ اس کی خاموشی شور مچا دیتی تھی۔ ایک دن نادیہ نے اسے جاتے ہوئے روکا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر آنکھوں میں وہی تجسس چھپا ہوا تھا۔ ریحان، کل صبح میرے کیبن میں آ جانا، کچھ بات کرنی ہے۔ ریحان نے فوراً جی کہا، مگر اس کے جی میں ایک لرزش تھی جو نادیہ فوراً محسوس کر گئی۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر گھر گئی، مگر اس رات سونے سے پہلے وہ اسی لرزش کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس لرزش میں معصومیت بھی تھی، کشش بھی، اور کسی انکہے اعتماد کا پہلا بیج بھی۔ شاید یہی کچھ اسے اندر تک ہلا دیتا تھا۔ ریحان بھی اس رات بے چین رہا۔ وہ سوچتا رہا کہ نادیہ آخر اس سے کیا چاہتی ہے، کیوں وہ اس کے قریب آ کر اتنا بدل جاتا ہے۔ وہ اپنے اندر اٹھتی اس عجیب کشش کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسکردو کی پہاڑیوں میں تو کبھی کسی نے اسے یوں نہیں دیکھا تھا، یوں پرکھا نہیں تھا، مگر یہاں اسلام آباد کی اس شہری فضا میں کسی کی موجودگی اس کی دھڑکن کی رفتار بدل رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے یا صحیح، مگر اتنا ضرور جانتا تھا کہ نادیہ کی ہر نظر، ہر آواز، ہر قدم اس کے اندر کچھ نیا جگا رہا تھا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں کھیل شروع ہوا، بغیر اعلان، بغیر ارادے، مگر پوری شدت کے ساتھ۔ نادیہ اسے جاننا چاہتی تھی، ریحان خود کو چھپانا چاہتا تھا، مگر چھپنے کی کوشش میں وہ مزید نمایاں ہو جاتا۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر دونوں کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ راستہ کہاں تک لے جائے گا۔ اس دن پورا دفتر عجیب طور پر خاموش تھا۔ شاید موسم کا اثر تھا، یا شاید جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے لوگ جلدی نکل گئے تھے۔ باہر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں وہ نمی تھی جو ہر چیز کو تھوڑا سست کر دیتی ہے۔ مگر نادیہ کے قدم آج معمول سے ہلکے تھے، جیسے وہ کسی خاص لمحے کی طرف بڑھ رہی ہو۔ اس نے دور سے ریحان کو دیکھا جو اسٹور روم کے اندر ایک بھاری ڈبے کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی حرکتیں دھیمی تھیں، مگر اس کی پیشانی پر ہلکی چمک واضح تھی۔ نادیہ نے اندر جانے سے پہلے ایک لمحہ رک کر خود کو سنبھالا، جیسے وہ خود بھی اس خاموش کشش کے اثر میں آ چکی ہو جسے وہ روکنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ دروازے کے کھلتے ہی ہلکی سی چرچراہٹ نے خاموشی کو مزید گہرا کر دیا۔ ریحان نے جیسے ہی آواز سنی، فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نادیہ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کچھ لمحے یوں گزر گئے جیسے ہوا رک گئی ہو۔ ریحان نے بے اختیار نظریں جھکا لیں، مگر اس کے چہرے کی لالی اور کندھوں کی ہلکی سی اکڑاؤ بیک وقت سب کچھ ظاہر کر رہے تھے۔ نادیہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اتنی خاموشی سے کہ ریحان نے صرف اس کے قریب آنے کی موجودگی محسوس کی۔ آواز نہیں سنی، وہ بالکل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ ڈبہ بھاری لگ رہا تھا، ٹھیک ہو؟ اس نے نرم آواز میں پوچھا۔ یہ وہ آواز تھی جو عام دنوں میں بھی پرسکون لگتی تھی، مگر آج کمرہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے مزید قریب محسوس ہو رہی تھی۔ ریحان نے آہستگی سے کہا، جی ٹھیک ہے، مگر اس کے ہاتھوں کی انگلیوں نے خود اسے جھوٹا ثابت کر دیا۔ وہ اب بھی ہلکے سے کانپ رہی تھی۔ نادیہ نے جان بوجھ کر ڈبے کے پاس جھک کر اسے تھوڑا سا اٹھایا، پھر اندازہ ظاہر کرنے کے انداز میں کہا، ہاں واقعی بھاری ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے یہ سب خود کرنے کی ضرورت نہیں، مگر مقصد کچھ اور تھا، فضا بدل دینا۔ جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی، دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم رہ گیا کہ صرف سانسوں کا فرق محسوس ہونے لگا۔ ریحان نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پشت شیلف سے ٹکرا گئی۔ وہ جیسے پھنس گیا تھا، نہ آگے آ سکتا تھا نہ پیچھے جا سکتا تھا۔ نادیہ نے یہ کیفیت فوراً بھانپ لی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا وہ لاشعوری طور پر انتظار کر رہی تھی۔
وہ چند سیکنڈ خاموش کھڑی رہی، مگر اس خاموشی میں اتنی باتیں تھیں کہ ریحان کے لیے وہ لمحے بہت لمبے محسوس ہونے لگے۔ نادیہ نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، آنکھیں جھکی ہوئی، سانس بے ترتیب، گال سرخ اور ہاتھ بے قابو۔ یہ سب اتنا سچا تھا، اتنا بے ساختہ کہ نادیہ خود بھی اس کی کیفیت میں کھنچتی جا رہی تھی۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی، مگر اب بھی اس نے دونوں کے درمیان ایک باریک سا فاصلہ رکھا، بس اتنا کہ وہ چھونے سے بچ رہے، مگر احساس پوری طرح محسوس ہوتا رہے۔ ریحان، تم ہمیشہ اتنے گھبراتے کیوں ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا، جیسے وہ جواب سے زیادہ اس کے رد عمل میں دلچسپی رکھتی ہو۔ ریحان کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ مجھ سے نہیں ہوتا، بس۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ نادیہ نے خود کو مسکرانے سے روکا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ یہ گھبراہٹ مصنوعی نہیں، یہ وہ پہلی جذباتی لرزش ہے جو کمزور نہیں ہوتی، گہری ہوتی جاتی ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈبے کا کارٹن ہلکا سا سیدھا کیا، اور اس حرکت میں اس کا ہاتھ ایک لمحے کو ریحان کے ہاتھ کے قریب آ گیا۔ دونوں نے چھوا نہیں، مگر وہ دوری جو رہ گئی تھی وہ لمس سے کم نہیں تھی۔ ریحان نے فوراً اپنی سانس روک لی، جیسے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ نادیہ نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار براہ راست دیکھا۔ اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، کوئی خواہش کا اظہار نہیں تھا، مگر ایک انجانی کشش تھی جو دونوں کو چند لمحوں کے لیے وقت سے آزاد کر گئی۔ آخر کار نادیہ نے دھیمے لہجے میں کہا، چلو چھوڑ دو اسے، کل دوبارہ دیکھ لیں گے۔ وہ پیچھے ہٹ گئی تاکہ ریحان سانس لے سکے۔ جیسے ہی فاصلہ بڑھا، ریحان کی ٹانگوں کی سختی کم ہوئی، مگر اس کے دل کی دھڑکن ویسی ہی بے ترتیب تھی۔ نادیہ اس کیفیت کو محسوس کر رہی تھی، اور اسے شاید پہلی بار لگا کہ وہ برسوں بعد کسی جذبے کی طرف واپس لوٹ رہی ہے، ایک ایسا جذبہ جو سمجھ سے زیادہ محسوس ہونے والی چیز تھا۔ دروازے سے باہر جاتے وقت نادیہ رک کر پلٹی، کل ذرا میرے کیبن آ جانا، کچھ اور بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ وہی تھا، پرسکون، مگر اندر چھپا ہوا ایک نیا اشارہ۔ ریحان نے بس جی کہا، مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ جی ایک نئے مرحلے کا آغاز ہے۔ اگلے دن جب ریحان دفتر آیا تو اس کے دل کی حالت ویسی نہیں تھی جیسی روز ہوا کرتی تھی۔ وہ عام دنوں میں خاموشی سے اپنا کام کرتا، نظریں جھکائے رکھتا، مگر آج ہر قدم کچھ بھاری سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی دھڑکنوں کے تار کھینچ دیے ہوں۔ اس نے بار بار سوچا کہ نادیہ اسے اپنے کیبن کیوں بلانا چاہتی ہے؟ کیا وہ ناراض ہے؟ کیا کل والی گھبراہٹ اسے پسند نہیں آئی؟ یا پھر کیا وہ کچھ ایسا کہنا چاہتی ہے جس کا معنی ریحان سمجھ نہیں پا رہا؟ یہ سوچ اسے پورے راستے الجھاتی رہی۔ اسٹور روم میں پہنچ کر بھی وہ بار بار دروازے کے باہر آہٹ سنتا، جیسے نادیہ ابھی آ جائے گی، مگر پورے گھنٹے گزر گئے اور وہ نہ آئی۔ یہ خاموشی مزید بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ آخر کار دوپہر کے قریب انٹرکام بجا۔ ریحان کا دل اچانک اتنا زور سے دھڑکا کہ اسے لگا شاید آواز باہر تک سنائی دے گی۔ دوسری طرف نادیہ کی ہلکی، نرم اور دبنگ آواز تھی، ریحان، میرے کیبن میں آ جاؤ۔ اس نے صرف یہ جملہ کہا، مگر ریحان کے لیے یہ الفاظ کسی آزمائش سے کم نہیں تھے۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، دل کو سنبھالنے کی کوشش کی، اور آہستہ قدموں سے کیبن کی طرف چل پڑا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچا، اس کے قدم بتدریج سست ہوتے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر وہ چند لمحے رکا، پھر ہلکا سا نوک کیا۔ اندر سے نادیہ کی آواز آئی، آ جاؤ۔ دروازہ کھولتے ہی اسے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو ہمیشہ نادیہ کے گرد رہتی تھی، ہلکی، مہنگی اور پرسکون۔ نادیہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی اس نے ریحان کو دیکھا، اس کے لبوں پر ایک ایسی نرم مسکراہٹ تیر گئی جو عام طور پر کسی کے لیے مخصوص نہ ہوتی۔ آؤ بیٹھو۔ ریحان نے سامنے والی کرسی کھینچی، مگر کرسی کھینچتے وقت بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نادیہ نے اس لرزش کو فوراً نوٹ کیا، مگر اظہار نہیں کیا۔
وہ آہستہ آہستہ اس کے اندر جھانک رہی تھی، جیسے وہ ہر احساس، ہر گھبراہٹ، ہر لدی ہوئی کیفیت کو پڑھ سکتی ہو۔ نادیہ نے فائل بند کی اور سیدھے اس کی طرف دیکھا۔ ریحان، تم کل بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ اس ایک جملے نے ریحان کی سانس کو روک دیا۔ اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، جی، بس ایسے ہی، مگر اس کی آواز واضح طور پر بے ترتیب تھی۔ نادیہ کرسی سے اٹھ کر آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی۔ اس کے قدموں کی آواز خاموش کمرے میں بھی بہت دھیمی مگر بہت بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اتنی قریب کہ ریحان کو اس کا وجود ایک دباؤ کی طرح محسوس ہونے لگا۔ نہ کوئی لمس، نہ کوئی غلط حرکت، صرف موجودگی، مگر وہ موجودگی اپنے اندر عجیب طاقت رکھتی تھی۔ ریحان، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا نا؟ اس نے آہستہ مگر گہری آواز میں پوچھا۔ ریحان نے جھٹ سے سر اٹھایا، حیران بھی گھبرایا بھی۔ نہیں نہیں، میں بس… اس کی زبان پھر رک گئی۔ نادیہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کی ہر رگ میں بہتے احساس کو دیکھ سکتی ہو۔ بس کیا؟ اس کی آواز میں نرمی بھی تھی اور چیلنج بھی۔ ریحان کا دل بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ وہ نظر ملانے کی کوشش کرتا مگر ہر بار ہار جاتا۔ میں بس… عادت نہیں ہے۔ یہ چند الفاظ اس نے بڑی مشکل سے ادا کیے۔ نادیہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا، یعنی میری موجودگی تمہیں بدل دیتی ہے؟ یہ جملہ ریحان کے دل میں جیسے گونجتا رہا۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا مگر اس کا چہرہ سب کچھ کہہ رہا تھا۔ نادیہ نے اس کے کندھے کے پاس میز پر ہاتھ رکھا اور تھوڑا سا جھک کر اس کے سامنے آئی۔ مجھے دیکھو ریحان، اس نے نرم مگر پر اثر آواز میں کہا۔ ریحان نے پہلی بار اس کی طرف نظر اٹھائی مگر نگاہ ملتے ہی فوراً دوبارہ نیچے کر لی۔ نادیہ نے وہ لمحہ پکڑ لیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ نظریں اٹھائے رکھے۔ اس نے بس یہی دیکھا کہ ایک جھلک میں بھی اس کی آنکھوں میں کتنی سچائی تھی۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ پھر سیدھی ہو گئی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنی میز کے پاس چلی گئی۔ ریحان، میں چاہتی ہوں کہ تم اعتماد کرو، میں تمہیں ڈراتی نہیں ہوں۔ ریحان نے تھوڑا سا سر اٹھایا۔ جی، میں جانتا ہوں، مگر اس کے لہجے میں وہی لرزش موجود تھی۔ نادیہ نے کرسی پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ ملائے، جیسے وہ خود بھی کسی ایسے جذبے کا سامنا کر رہی ہو جسے وہ برسوں سے بھول چکی تھی۔ اسے یہ لمحے عجیب طور پر اچھے لگنے لگے تھے۔ یہ کشش، یہ گھبراہٹ، یہ انکہے احساسات۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، ریلیکس ہو جاؤ، میں بس تمہیں تھوڑا بہتر جاننا چاہتی ہوں۔ ریحان حیران ہوا مگر اس کی حیرت میں وہی نرمی تھی جو اس کی سادگی کا حصہ تھی۔ نادیہ کے چہرے پر کوئی کھیل نہیں تھا، کوئی شرط نہیں تھی۔ بس ایک نرمی، ایک دلچسپی جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ اس نے آخری بار اسے دیکھ کر کہا، اچھا، اب جاؤ، شام کو اسٹور روم میں آ جانا، کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ صرف چیزیں دیکھنے کی بات نہیں تھی، یہ ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھنے کی دعوت تھی، خاموش مگر واضح۔ دوپہر گزر چکی تھی اور بارش کی ہلکی ہلکی بچھاڑیں کھڑکیوں پر تھپکیاں دے رہی تھیں۔ آسمان پر بادل اتنے نیچے جھکے ہوئے تھے کہ پورے شہر کی سڑکیں جیسے دھند کے اندر گم ہو گئی تھیں۔ موسم خزاں کا تھا مگر اس دن کی بارش میں کچھ اور بھی کیفیات شامل تھیں۔ دفتر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ ایک دو لوگ جلدی نکل گئے تھے اور باقی کام ختم کر کے جانے کی تیاری میں تھے۔ مگر ریحان کے دل میں ایک عجیب کیفیت تھی، بے چینی مگر کھنچاؤ بھی۔ اسے بار بار نادیہ کا جملہ یاد آ رہا تھا، شام کو اسٹور روم میں آ جانا، کچھ چیزیں دیکھنی ہیں۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ یہ بس کام سے متعلق بات ہے، لیکن دل اور دماغ ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔
گھڑی میں جب 6 بجے تو دفتر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ وہ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچا تو ہاتھ ہلکے سے کانپے۔ اس نے آہستہ سانس لی، خود کو سنبھالا اور دروازہ کھولا۔ اندر ہلکی پیلی روشنی چل رہی تھی، وہی پرانی ٹیوب لائٹ جو ہر تھوڑی دیر بعد مدھم ہو کر دوبارہ روشن ہوتی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی، اتنی کہ دور کہیں پانی کا ٹپکنا بھی سنائی دے جاتا۔ پھر اچانک اسے نادیہ کی آواز سنائی دی، اتنی نرم کہ خاموشی کو چیر کر بھی تکلیف نہ دے۔ آ گئے تم؟ ریحان فوراً سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نادیہ پیچھے کی طرف بڑے کارٹن کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ فائلیں تھیں، مگر ریحان فوراً سمجھ گیا کہ وہ یہاں کام دیکھنے نہیں آئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی، اس کے قدموں کی آواز گہری خاموشی میں بھی مدھم لگ رہی تھی، جیسے وہ خود چلتے ہوئے سوچ میں ڈوبی ہو۔ ریحان کے قریب آ کر وہ رکی۔ کچھ لمحے یوں گزرے جیسے دونوں لاشعوری طور پر ماحول کو سمجھ رہے ہوں۔ پھر نادیہ نے نرم آواز میں کہا، بارش بہت ہے آج، گھر جانے میں وقت لگے گا، سوچا تھوڑا کام بھی دیکھ لیں اور تھوڑی بات بھی۔ اس نے آخری 3 الفاظ بہت دھیمے کہے، جیسے وہ دیکھنا چاہتی ہو کہ ریحان ان پر کیسے رد عمل دیتا ہے۔ ریحان نے صرف سر ہلایا، مگر اس کے اندر جیسے شور اٹھ رہا تھا۔ وہ نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا، مگر نادیہ نے ہمیشہ کی طرح اس کی کیفیت فوراً بھانپ لی۔ ریحان، میں نے تمہیں بلایا تھا، ڈرانے کے لیے نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں غیر معمولی نرمی تھی، جیسے وہ اسے تسلی بھی دے رہی ہو اور آزمائش بھی۔ ریحان نے آہستگی سے کہا، جی میں جانتا ہوں، بس پتہ نہیں۔ اس کے الفاظ آپس میں الجھے ہوئے تھے۔ نادیہ ایک قدم اور آگے بڑھی۔ اب دونوں کے درمیان وہی باریک فاصلہ تھا جس میں احساسات زیادہ گہرے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے، نادیہ نے آہستہ لہجے میں کہا، مجھے یہ تمہاری کیفیت شاید اچھی لگنے لگی ہے۔ یہ جملہ ریحان کے دل پر جیسے سیدھا آ لگا۔ وہ پہلی بار تھوڑا سا چونکا، پھر نظریں اور بھی نیچی کر لیں۔ نادیہ نے لبوں پر ہلکی سی سانس بھری، جیسے وہ خود بھی اپنے الفاظ کے اثر کو محسوس کر رہی تھی۔ بارش زور پکڑ چکی تھی۔ اسٹور روم کی چھت پر گرتے ٹپ ٹپ کی آواز اس لمحے کی خاموشی میں عجیب نغمگی پیدا کر رہی تھی۔ نادیہ نے قریب پڑی میز پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے اس پر بیٹھ گئی۔ اس نے ریحان کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا، ایک سادہ، معصوم، اسکردو کا سیدھا سا لڑکا جو ابھی تک اپنی کیفیت کو کوئی نام بھی نہیں دے سکا تھا۔ بتاؤ ریحان، تم مجھے دیکھ کر اتنے بدل کیوں جاتے ہو؟ اس سوال میں کوئی طنز نہیں تھا، کوئی حکم نہیں تھا، صرف ایک سنجیدہ سچائی چھپی تھی۔ ریحان نے بڑی مشکل سے کہا، مجھے نہیں پتا، بس ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس کے یہ الفاظ سن کر نادیہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی حیرت تھی، جیسے ریحان کی سچائی نے اسے چھگا ہو۔ باہر 10 بجے والی خاموشی پھیلنے لگی۔ اسٹور روم کی ٹیوب لائٹ کی مدھم روشنی میں دونوں کے چہرے آدھے روشن، آدھے سائے میں رہ گئے۔ نادیہ نے نظریں ہٹائیں، جیسے وہ اپنی ہی سوچوں میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو۔ پھر آہستگی سے بولی، کل میرے گھر آ جانا، بارش میں باتیں آدھی رہ جاتی ہیں۔ گھر میں سکون ہوتا ہے، شاید کچھ باتیں وہاں آسان ہوں۔ یہ جملہ ماحول کو فوراً بدل گیا۔ ریحان کا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، گھر؟ میں؟ نادیہ مسکرائی، وہی ہلکی، باریک اور روک لینے والی مسکراہٹ۔ ہاں، تم فکر مت کرو، بس کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ ریحان کچھ بول نہ سکا اور نادیہ نے برتن بند کر کے ہلکے قدموں سے باہر جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، کل 6 بجے آ جانا۔ ریحان وہیں کھڑا رہ گیا، جیسے بارش کی آواز بھی اس سے کوئی جواب مانگ رہی ہو۔ اندر کہیں بہت خاموشی سے اس نے فیصلہ کر لیا، مگر اس فیصلے کا وزن وہ پوری رات محسوس کرتا رہا۔
اگلے دن شام کے 6 بجنے میں ابھی 10 منٹ باقی تھے، مگر ریحان کا دل پہلے ہی بار بار دھڑک رہا تھا۔ وہ آدھے گھنٹے سے نادیہ کے گھر کے سامنے سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ بارش اب رک چکی تھی، مگر ہوا میں نمی باقی تھی، جیسے موسم خود بھی کسی فیصلے سے پہلے رکا ہوا ہو۔ ریحان نے کئی بار ہاتھ جیب سے نکال کر دوبارہ اندر رکھ لیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت کہاں سے لائے۔ اس کے دماغ میں بار بار یہی سوال گردش کر رہا تھا کہ آخر نادیہ نے اسے گھر کیوں بلایا؟ کیا یہ محض بات چیت ہے، یا وہ کچھ ایسا کہنا چاہتی ہے جو دفتر میں نہیں کہا جا سکتا تھا؟ اس کے دل میں خوف بھی تھا، مگر عجیب سی کشش بھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے آج قدم نہ بڑھایا تو کل وہ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا۔ آخر کار اس نے آہستہ قدم بڑھائے اور دروازے پر دھیمی دستک دی۔ اندر سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا تو نادیہ سامنے کھڑی تھی۔ بال ہلکے سے کھلے، لباس سادہ مگر شائستہ، اور چہرے پر وہی نرم روشنی جو ہمیشہ ریحان کے دل کو الجھا دیتی تھی۔ اس نے گرمجوشی سے کہا، آ جاؤ ریحان، دیر کیوں کی؟ اس کے لہجے میں ناراضگی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نرمی تھی جو انسان کو فوراً سکون بھی دے دیتی ہے اور بے چینی بھی بڑھا دیتی ہے۔ ریحان نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، جی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے مسکرا کر دروازہ بند کیا۔ آج ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہاں دفتر نہیں ہے۔ گھر اندر سے بہت پرسکون تھا۔ ہلکی پیلی لائٹس، بھورے فرنیچر کی خوشبو اور ہوا میں ونیلا کا بہت مدھم خوشبودار لمس، یہ سب مل کر ایک ایسے ماحول کی ترتیب بنا رہے تھے جس میں انسان اپنے دل کی آواز زیادہ شدت سے سنتا ہے۔ نادیہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ صوفہ نرم تھا اور کمرے میں مدھم موسیقی چل رہی تھی، جس کی دھنیں دل کو آہستہ آہستہ کچھ کھولتی محسوس ہوتی تھیں۔ نادیہ نے ریحان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ تو گیا، مگر اس کی کمر سیدھی اور ہاتھ سختی سے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بیٹھنے کے انداز میں وہی پرانی گھبراہٹ تھی جسے نادیہ اب پہچاننے لگی تھی۔ نادیہ اس کے سامنے بیٹھ گئی، مگر اس نے معمولی سا فاصلہ رکھ کر بیٹھنا پسند کیا۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، ایک ایسی نظر سے جو تجسس، نرمی اور گہرائی کا مجموعہ لگ رہی تھی۔ پانی لاؤں؟ اس نے پوچھا۔ ریحان نے فوراً سر ہلا دیا، جیسے وہ شکریہ بھی کہے اور انکار بھی کرے۔ نادیہ اس کی کیفیت پر ہلکا سا مسکرائی اور پانی لے آئی۔ جب اس نے گلاس اس کے ہاتھ میں دیا تو لمحے بھر کو ان دونوں کے ہاتھ بہت قریب آ گئے۔ ریحان نے فوراً نظریں ہٹا لیں، مگر نادیہ نے محسوس کیا کہ اس کے دل نے اس لمحے کو اپنے اندر کہیں محفوظ کر لیا ہے۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر نادیہ نے نرمی سے کہا، تم سوچ رہے ہو کہ میں نے تمہیں گھر کیوں بلایا، ہے نا؟ ریحان چونکا، جیسے اس کی دل کی بات پکڑی گئی ہو۔ وہ آہستہ سے بولا، جی تھوڑا سا۔ نادیہ نے ہاتھ میز پر رکھا اور گہری سانس لی۔ ریحان، دفتر میں بات مکمل نہیں ہو پاتی، وہاں لوگ ہوتے ہیں، ماحول ہوتا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ آج تم سے کچھ سیدھی باتیں کر سکوں۔ ریحان نے نظریں اٹھانے کی ہمت کی، مگر پھر فوراً جھکا لی۔ تم کل اسٹور روم میں بہت کھوئے ہوئے لگ رہے تھے، نادیہ نے دھیرے سے کہا۔ مجھے لگا شاید تمہیں خود بھی اپنی کیفیت سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے لہجے میں کوئی الزام نہیں تھا، صرف ایک مشاہدہ تھا۔ ریحان نے بمشکل کہا، میں بس آپ کے سامنے الگ ہو جاتا ہوں۔ یہ جملہ اس نے اتنی سچائی سے کہا کہ نادیہ کے دل میں ایک نرم سا ارتعاش اٹھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ الگ کیوں ہو جاتے ہو؟ ریحان کے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکا، پتہ نہیں، شاید آپ۔ وہ رک گیا۔ وہ جملہ ادھورا رہ گیا، مگر اس ادھورے پن میں بھی پورا احساس موجود تھا۔ نادیہ کھڑی ہوئی اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر بارش کے بعد کے نظارے کو دیکھنے لگی۔ کبھی کبھی لوگ زندگی میں بہت دیر بعد کوئی ایسا چہرہ دیکھتے ہیں جو اندر کے خوف، جھجک
اور جذبات سب کو ایک ساتھ جگا دیتا ہے۔ ریحان اس جملے کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، جیسے نادیہ صرف اس سے نہیں بلکہ خود سے بھی بات کر رہی ہو۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، تو کیا آپ بھی؟ نادیہ پلٹی، اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ نرم تھیں۔ ہاں، شاید میں بھی۔ وہ واپس آ کر آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تمہاری خاموشی، تمہاری سادگی، سچ پوچھو تو مجھے بے وجہ کھینچتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا کہ نادیہ نے اتنا کھل کر کچھ کہا تھا۔ ریحان کا دل جیسے رک سا گیا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکا، مگر اس کی آنکھوں میں حیرت، خوف اور خوشی تینوں ایک ساتھ نظر آنے لگی۔ نادیہ نے آہستگی سے کہا، آج ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، بس بات کریں گے۔ اگر تم چاہو تو یہیں بیٹھ کر خاموش رہیں، وہ بھی کافی ہے۔ ریحان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ اس خاموش رضامندی میں ایک غیر معمولی قربت چھپی ہوئی تھی۔ دونوں صوفے پر بیٹھے رہے، کچھ دیر بولے، کچھ دیر خاموش رہے، مگر اس خاموشی میں بھی ایک نیا رشتہ بن رہا تھا۔ ایک ایسا رشتہ جو لفظوں سے زیادہ احساسات پر بنا تھا۔ نادیہ کے گھر کی خاموشی جیسے آہستہ آہستہ دونوں کے اندر اتر رہی تھی۔ باہر بارش رک چکی تھی، مگر کھڑکیوں سے اندر آتی ٹھنڈی ہوا میں نمی ابھی باقی تھی۔ ریحان صوفے پر بیٹھا تھا، مگر اس کے بیٹھنے کے انداز میں بے چینی اب بھی پوری طرح موجود تھی۔ اس کی کمر سیدھی، ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے اور نظریں زیادہ دیر ایک جگہ ٹک نہیں پا رہی تھیں۔ نادیہ نے یہ سب بہت خاموشی سے محسوس کیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر نرم آواز میں بولی، ریحان، کیا اتنے فاصلے میں بھی تم اتنا ہی گھبرا رہے ہو؟ ریحان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، جیسے خود بھی اپنے آپ پر حیران ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں نارمل رہنے کی، مگر آپ کے سامنے بس ہو نہیں پاتا۔ یہ جملہ اس نے بہت سادگی سے کہا، مگر اس میں اتنی گہری سچائی چھپی تھی۔ نادیہ کے چہرے پر ایک غیر معمولی نرمی آئی۔ وہ آہستہ سے صوفے کے کنارے پر تھوڑا دھیرے بیٹھ گئی، جیسے اپنی موجودگی کو بھی نرم کر رہی ہو، تاکہ ریحان اتنا نہ گھبرائے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی موجودگی ہی وہ چیز تھی جو ریحان کو الجھا دیتی تھی۔ ریحان، اس نے آہستہ مگر گہرے لہجے میں کہا، تم جانتے ہو میں تمہاری اس کیفیت کو سمجھنا چاہتی ہوں۔ تمہارے اندر کیا چل رہا ہے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ ریحان نے آہستہ سانس لی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کچھ چھپا نہیں پائے گا۔ اس نے نظریں نیچی رکھتے ہوئے کہا، میڈم۔ نادیہ نے فوراً بات کاٹی۔ میڈم نہیں، یہاں مجھے نادیہ کہو۔ یہ جملہ سن کر ریحان خاموش ہو گیا، جیسے اسے سمجھ نہ آئے کیا وہ واقعی ایسا کر سکتا ہے، یا کیا یہ ادب کے خلاف تو نہیں ہوگا۔ نادیہ نے نرمی سے کہا، بولتے وقت انسان کے دل کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی دل اپنے لفظوں سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے نادیہ کہو۔ ریحان نے بمشکل لب ہلائے۔ جی نادیہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کا نام لیا تھا، اور دونوں نے اس لمحے کو شدت سے محسوس کیا، جیسے کچھ ٹوٹا نہیں مگر کچھ نیا بننے والا ہو۔ کمرے میں دوبارہ چند لمحے خاموشی چھا گئی۔ نادیہ نے گلاس میں موجود پانی کی سطح کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، اب بتاؤ، تم میرے سامنے اتنا بدل کیوں جاتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں خوف نہیں ہوتا، مگر کوئی ایسا احساس ہوتا ہے جسے تم لفظوں میں نہیں رکھ پاتے۔ ریحان نے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں ایسا پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہی کچھ ہوتا ہے، جیسے سانس رک جاتی ہے، جیسے میرے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، مگر کوئی بھی باہر نہیں آتی۔ نادیہ خاموش رہی۔ وہ اس جواب کو لفظ بہ لفظ اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کیا یہ بری کیفیت ہے؟ نادیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ ریحان نے فوراً سر جھٹک کر کہا، نہیں، بری نہیں ہے، بس نہیں ہے۔ یہ سچ بولتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خاموش لالی ابھر آئی۔
جیسے وہ پہلی بار کسی حقیقت کا اعتراف کر بیٹھا ہو۔ نادیہ دھیرے دھیرے اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ اس نے صوفے کا فاصلہ ذرا سا کم کیا، اتنا نہیں کہ وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے، مگر اتنا ضرور کہ دونوں کے درمیان فضا کا درجہ بدل جائے۔ ریحان، اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی کچھ لوگ زندگی میں دیر سے آتے ہیں، مگر وہ دل کے اندر وہ حصہ چھو لیتے ہیں جسے ہم خود بھی بھول چکے ہوتے ہیں۔ تمہاری کیفیت شاید مجھے بھی کچھ بتاتی ہے۔ ریحان نے حیرانی سے سر اٹھایا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ نادیہ جیسی مضبوط عورت بھی اس کے بارے میں کچھ محسوس کر سکتی ہے۔ نادیہ نے پہلی بار آنکھیں نظریں ملانے میں دیر کی۔ وہ بھی شاید اپنے جذبے کا بوجھ سنبھال رہی تھی۔ تم کل جب اسٹور روم میں تھے، وہ بولی، تمہاری آنکھوں میں نے کچھ دیکھا تھا، خوف نہیں، بھاگنے کی خواہش بھی نہیں، کچھ اور۔ ریحان کی سانسیں پھر بے ترتیب ہونے لگیں۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تھا، نادیہ نے دھیرے سے کہا، میں بتاتی ہوں۔ وہ احساس دلچسپی تھی۔ ریحان کی آنکھوں میں حیرت کی جھلک تیر گئی۔ دلچسپی؟ اس نے آہستہ سے دہرایا، جیسے اس پر یقین نہ آ رہا ہو۔ نادیہ نے پہلی بار پوری ٹھہراؤ کے ساتھ کہا، ہاں ریحان، تم میرے لیے ایک دلچسپ انسان ہو۔ تمہاری خاموشی، تمہاری گھبراہٹ، تمہیں دیکھ کر خود کو بدلتا ہوا محسوس کرنا، یہ سب کچھ معمولی نہیں ہے۔ میں تمہیں صرف ملازم کی طرح نہیں دیکھتی۔ یہ جملہ ریحان کے دل میں بجلی کی لہر کی طرح دوڑ گیا۔ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کے لیے یہ سب سننا کسی خواب جیسا تھا۔ اس کے چہرے پر سادگی اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ خوش ہو یا ڈرے، مگر وہ یہ ضرور محسوس کر رہا تھا کہ یہ لمحہ اس کی زندگی کا سنگ میل بن رہا ہے۔ نادیہ نے آخر میں آہستہ سے کہا، اب تم بتاؤ، کیا تم بھی کچھ محسوس کرتے ہو؟ ریحان کا گلا ایک لمحے کو رند گیا، پھر بے حد آہستہ آواز میں بولا، ہاں، میں بھی، بہت کچھ، مگر لفظ نہیں ملتے۔ نادیہ نے گہری سانس لی، جیسے وہ اس جواب کے انتظار میں طویل وقت گزار چکی ہو۔ اگلی صبح دفتر میں معمول کے مطابق رونق تھی، مگر ریحان کی دنیا بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہر قدم سوچ کر رکھ رہا تھا، جیسے اچانک اس کی سانسوں کا وزن بڑھ گیا ہو۔ کل رات کی ساری باتیں، وہ خاموش سوال، وہ اعتراف، سب کچھ اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ وہ ہر بار جب نادیہ کے راستے کے قریب سے گزرتا، دل کی رفتار ایک دم بڑھ جاتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کچھ اہم ہونے والا ہے، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کیا۔ دوپہر کے بعد جب ہال خالی ہونے لگا تو نادیہ نے اپنے کیبن سے باہر جھانکا اور نرم مگر واضح آواز میں کہا، ریحان، ایک منٹ۔ صرف 2 لفظ تھے، مگر ریحان کے پیروں نے جیسے خود راستہ اختیار کر لیا۔ وہ کیبن میں داخل ہوا تو اسے لگا جیسے وہاں کی ہوا باقی جگہوں سے مختلف ہو، پرسکون مگر بوجھل، جیسے کوئی فیصلہ اندر اس کا منتظر ہو۔ نادیہ میز کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ ہلکے سے فولڈر پر رکھے ہوئے، مگر نظریں سیدھی ریحان کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ دروازہ بند کر دو، اس نے آہستہ سے کہا۔ ریحان نے دروازہ بند کیا اور جیسے ہی اس نے پلٹ کر نادیہ کی طرف دیکھا، وہی کیفیت دوبارہ لوٹ آئی۔ دل کی دھڑکن، سانس کی بے ترتیبی اور آنکھوں میں وہی کشمکش جو وہ چھپا نہیں سکتا تھا۔ نادیہ آہستہ آہستہ اس کی طرف آئی، اتنی قریب بھی نہیں کہ لمس کا وہم ہو، مگر اتنی بھی دور نہیں کہ دل پرسکون رہ سکے۔ تم کل کی بات سے پریشان ہو؟ ریحان نے فوراً سر جھکا لیا۔ پریشان نہیں، بس سوچ رہا ہوں۔ کس بارے میں؟ ریحان نے مشکل سے جواب دیا،
इस बारे में कि मैं जो कुछ महसूस करता हूँ उसे कहना चाहिए या नहीं। ये सुनते ही नादिया की आंखों में एक रोशनी सी उभरी। वो उसकी इस कैफियत को पूरी तरह महसूस कर रही थी। रेहान, उसने धीरे लहजे में कहा, जिंदगी में कुछ बातें अगर देर से भी कही जाएं तो भी सही वक्त पर महसूस होती हैं। वो कुर्सी के किनारे पर बैठ गई, जैसे उसे रेहान को एक महफूज जगह देने की ज़रूरत हो। तुम मुझसे डरते नहीं, तुम बस खुद से डरते हो, और इस जज्बे से भी जो तुमने शायद पहली बार महसूस किया है। रेहान ने नज़रें उठाईं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, खौफ नहीं, जज्बात का दबाव। मुझे लगता है मैं हद से आगे ना बढ़ जाऊं, उसने धीरे से कहा। नादिया ने उसे गौर से देखा। तुम्हारी तबीयत में बेअदबी नहीं है, इसीलिए तुम्हारी कोई भी बात हद से आगे नहीं हो सकती। तुम्हारे जज्बे सादा हैं, साफ हैं, बस तुम इन्हें अल्फाज नहीं दे पाते। रेहान के हाथ बेकाबू होकर एक दूसरे में जुड़ गए। मुझे लगता है मैं आपको देखकर बदल जाता हूँ, जैसे दिल संभल नहीं पाता, जैसे जैसे मैंने कभी किसी को इस तरह नहीं देखा। उसने पहली बार अपने दिल की बात मुकम्मल की। नादिया के अंदर एक लहर सी उठी। वो बहुत आहिस्ता उठकर रेहान के सामने आई। यही बात जानना चाहती थी। तुम वाकई समझते हो कि ये सिर्फ घबराहट है? नहीं रेहान, ये दिल की हरकत है। कोई भी इतना नहीं बदलता जब तक अंदर कुछ के हकीकत में हिल ना रहा हो। कमरे में खामोशी फैल गई। बाहर कैबिन के बाहर लोगों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, मगर अंदर एक अलग दुनिया थी। नादिया ने एक गहरी सांस लेकर कहा, अब मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, और मैं चाहती हूँ तुम सच बताओ। रेहान ने आहिस्तगी से सर हिलाया। अगर मैं तुम्हारे इतना करीब आ जाऊं कि तुम्हारे पास भागने की गुंजाइश ना रहे, तो क्या तुम फिर भी वही महसूस करोगे जो अभी कर रहे हो? ये सवाल सीधा था, मगर इसका वजन बहुत ज्यादा। रेहान ने चंद लम्हे खामोश रहकर अपने दिल की धड़कन सुनने की कोशिश की। फिर धीरे से कहा, हाँ, शायद इससे भी ज्यादा। नादिया ने पहली बार गहरा सांस छोड़ा, एक ऐसा सांस जो कई दिनों से उसने रोका हुआ था। तो फिर ये बात समझ लो रेहान। उसकी आवाज़ बहुत नरम मगर बहुत मजबूत थी। हम दोनों अब वो लोग नहीं रहे जो कल थे, और अब आगे जो भी होगा वो फैसला तुम करोगे। तुम रहना चाहते हो या पीछे हट जाना चाहते हो, ये तुम्हारी हिम्मत पर है। रेहान ने नजरें पूरी तरह उठाकर नादिया को देखा। इस बार उसकी आंखों में घबराहट कम थी, जज्बा ज्यादा। एक नई खामोश जुर्रत जो शायद पहली बार सतह पर आई थी। मैं पीछे नहीं हटना चाहता, उसने आहिस्ता मगर पुरएतमाद लहजे में कहा। ये पहली बार था कि उसने इस एहसास को मुकम्मल तौर पर कबूल किया। नादिया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अच्छा, फिर कल शाम मेरे घर आ जाना। इस बार कुछ बातें मैं खुद कहूँगी। ये जुमला जैसे एक वादा था, एक नया मोड़, एक नई कैफियत जो दोनों को मज़ीद करीब ले जाने वाली थी। अगली शाम इस्लामाबाद की हवाएं मामूल से ज़्यादा कुछ ठंडी थीं। बादलों ने आसमान को धुंधला कर रखा था, और सड़कों पर रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे शहर किसी नरम खामोशी में डूब गया हो। नादिया जब रेहान के घर आने पर उसके कदमों में फिर वही लर्जिश महसूस कर रही थी, मगर इस बार ये लर्जिश खौफ की नहीं थी, ये फैसला लेने की लर्जिश थी। वो जानता था कि आज जो भी बात होगी वो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। दरवाज़ा खुला और नादिया सामने थी, मगर आज की नादिया बहुत मुख्तलिफ लग रही थी। पुरसुकून मगर अंदर छुपा हुआ एक नरम सा दबाव
جیسے وہ بھی اس ملاقات کے لیے دل کی دھڑکن سنبھال رہی ہو۔ آ جاؤ ریحان، اس نے اتنی ہلکی آواز میں کہا کہ ریحان کے پیروں کی بے چینی ایک لمحے میں بڑھ گئی۔ وہ اندر آیا تو اسے محسوس ہوا کہ گھر کا ماحول کل سے مختلف تھا۔ روشنی مدھم تھی، پردے مکمل طور پر بند تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خاموش گرمی تھی جو دل کی دھڑکن کو تھوڑا تیز کر دیتی تھی۔ نادیہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور چند لمحے پیچھے کھڑی رہی، جیسے وہ بھی اپنے اندر کی باتوں کو ترتیب دے رہی ہو۔ ریحان، اس نے نرمی سے کہا، بیٹھو، آج میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ریحان صوفے پر بیٹھ گیا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب واقعی وہ لڑکا نہیں رہا جو چند دن پہلے گھبرا کر پلکیں بھی نہیں اٹھا پاتا تھا۔ اب اس کے اندر ایک الجھاؤ کے ساتھ ساتھ ہمت کا نیا بیج بھی اگنے والا تھا۔ نادیہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، اتنی قریب نہیں کہ اسے گھبراہٹ ہو، مگر اتنی دور بھی نہیں کہ فاصلہ بہت بڑا لگے۔ کل تم نے ایک بات کہی تھی، نادیہ نے آہستہ سے کہا، کہ تم پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے۔ ریحان نے سر ہلایا، مگر اب بھی اس کے دل کی رفتار بہت بے ترتیب تھی۔ میں نے سوچا تھا شاید تم جواب دینے میں جلدی کر گئے ہو، نادیہ نے کہا۔ ریحان چونکا۔ میں نے سچ کہا تھا نادیہ۔ یہ وہ دوسری بار تھا جب اس نے اس کا نام لیا تھا پورے اعتماد کے ساتھ۔ نادیہ کے چہرے پر ایک بہت نرم سی مسکراہٹ آئی۔ تو پھر سنو ریحان، سچ باتیں ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ میں تم سے بڑی ہوں، میں تمہاری باس بھی تھی۔ دنیا اس سب کو عجیب سمجھے گی، مگر دل حساب کتاب سے نہیں چلتا۔ ریحان نے پہلی بار نظریں پوری طرح ملائیں۔ دل ہی نے تو مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ یہ جملہ نادیہ کے دل میں کسی گرم لہر کی طرح اترا۔ وہ آہستہ سے آگے کو جھکی، جیسے وہ ریحان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ہچکچاہٹ بھی پڑھ رہی ہو۔ مگر ایک بات سمجھ لو، اگر تم واقعی میرے قریب آنا چاہتے ہو تو یہ محض کشش کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے ایک فیصلہ ہونا چاہیے، ایک ذمہ داری۔ ریحان نے گہری سانس لی۔ میں کشش سے بھاگ رہا تھا نادیہ، اسی لیے آپ کے سامنے گھبرا جاتا تھا، مگر اب میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ وہ احساس ہے جس سے میں بھاگ نہیں سکتا۔ میں نہ کمزور ہونا چاہتا تھا، نہ بے وقوف لگنا چاہتا ہوں، میں بس سچ کہنا چاہتا ہوں۔ نادیہ خاموش رہی، مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر یہ دیکھنے لگی کہ ریحان اب بھی وہی لڑکا ہے یا اب کوئی اور بن چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی اور صوفے کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ تم جانتے ہو ریحان، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے برسوں بعد محسوس کیا ہے کہ کوئی مجھے دیکھتا ہے، واقعی دیکھتا ہے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ معصومیت نہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، اس میں سچائی ہے، اور سچائی ہمیشہ دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ ریحان نے پہلی بار ہمت کے ساتھ کہا، اگر یہ سب غلط ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا۔ نادیہ نے گہری سانس لی۔ اور اگر میں تمہیں روک لوں تو کیا تم رکو گے؟ ریحان نے فوراً جواب دیا، ہاں۔ یہ ایک لفظ دونوں کے درمیان ہوا میں معلق ہو کر باقی سب باتوں کا فیصلہ کر گیا۔ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ تسلیم تھا۔ نادیہ نے پہلی بار اپنا ہاتھ آہستہ سے آگے بڑھایا، محض اتنا کہ فاصلہ کم ہو، چھونا نہیں۔ پھر آج سے، وہ دھیرے مگر مضبوط لہجے میں بولی، ہم مل کر دیکھیں گے یہ احساس ہمیں کہاں لے جاتا ہے۔ کوئی جلدی نہیں، کوئی شرط نہیں، صرف سچائی اور ایک دوسرے کی عزت۔ ریحان نے سر جھکا کر دھیرے سے کہا، مجھے یہی چاہیے۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر وہ خاموشی اب پہلے جیسی نہیں تھی۔
اب یہ خوف کی نہیں تھی، اعتماد کی تھی۔ نادیہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر شہر کی روشنیاں باریک بوندوں میں ٹوٹ رہی تھیں۔ ریحان، اس نے مسکرا کر کہا، میری زندگی 45 کے بعد رک نہیں گئی، شاید ابھی شروع ہو رہی ہے۔ ریحان نے پہلی بار مسکرا کر جواب دیا، اور شاید میری بھی۔ دونوں جانتے تھے کہ ابھی بہت کچھ باقی ہے، سفر کے موڑ، فیصلے، لوگوں کی باتیں، اپنی اپنی کمزوریاں، مگر آج پہلی بار دونوں ایک ہی سمت کھڑے تھے۔